पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना नाम और एक बेहतरीन और पुराने वर्कर जो कि अभी उम्मीदवार के तौर पे जो है वो सामने आए हैं, क्योंकि हालात जितने मुश्किल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा 2024 के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार जो है वो तो छुपते फिर रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद से ये नौजवान क़यादत, ये उम्मीदवार जो कि इन मुश्किल हालात में भी सामने आए हैं। हमारे साथ है हाजी रासम मुगल साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका हमें टाइम देने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि इतनी देर में पार्टी के लिए खिदमात सरअंजाम देते रहे हैं, तो अचानक इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे आया, इतनी देर से क्यों नहीं आया? ये इसलिए ख्याल आया कि जब 9 मई का वाक़या हुआ तो जो हमारा दौरे हुकूमत एक 2-3 साल का गुज़रा, उसमें जो MPs MNAs थे, इन्होंने जिस तरह हुकूमत के मज़े लूटे और बहुत सारों ने तो करप्शनें भी की, और इनके भाई भतीजे भांजे ये हम पर चौधरी लगे हुए थे जिनकी कभी हमने शक्लें नहीं देखी थी। जैसे ही MPs MNA बने और इनके भाई, इनके बेटे, इनके भतीजे जो वो वर्करों के ऊपर, उन वर्करों के ऊपर मुसल्लत हो गए जिनकी पार्टी के लिए बहुत सालों से कुर्बानियाँ भी थीं और वो दरीना नज़रियाती वर्कर भी थे खान साहब के। तो मैंने ये सोचा कि ये बुज़दिल लोग जो हैं, ये 9 मई के बाद जब मुश्किल वक़्त आया तो हमारा जो आम हकीकी वर्कर था, PTI का नज़रियाती वर्कर, जेलें भी वही काट रहा है, अच्छा मुकदमात भी वही फेस कर रहा है, रूपोशियाँ भी वही, यानी हर किस्म की कुर्बानी जो है वो नज़रियाती वर्कर ही दे रहा है। जबकि आप ये टिकट होल्डर जो हैं, साबका MPs MNAs, इनमें से एक ग्राउंड में है ही कोई नहीं, यानी ये और बहुत सारे पार्टी भी छोड़ गए। यानी कि ये कह लें कि आपने इन मुश्किल हालात में अपनी पार्टी की नज़रियात होने की वजह से आपने ये फ़ैसला किया कि आप अब इलेक्शन में उतरे हैं उम्मीदवार के। मलिक साहब, जब कुर्बानियाँ वर्कर दे रहे हैं तो वर्कर फिर MPs MNA क्यों नहीं बन सकता? यानी वो पंजाबी की एक कहावत है कि खान पीन नूं बांदरियां से ते सोटे खान नूं रिच। तो ये फ़ैसला इसलिए किया है कि ये कोई हमसे सुपीरियर लोग नहीं हैं, हम इनसे अच्छे वर्कर हैं, हमारी कुर्बानियाँ भी इनसे ज़्यादा हैं। तो हम मसला ये था कि हम कोशिश नहीं करते थे, तो इसलिए अब मैदान में आए हैं। मुश्किल वक़्त है, 9 मई के मुकदमात भी फेस कर रहे हैं। अच्छा, और पार्टी का झंडा भी उठाया। आपके ऊपर 9 मई के कुछ मुकदमात दर्ज हैं? जी, 732 नंबर मुकदमा है, खान साहब भी उसमें हमारे मुकदमेवार हैं, तो उसमें मैं अबूरी ज़मानत पर हूँ। अच्छा, मतलब आप अबूरी ज़मानत के होने के बावजूद आप कैंपेन कर रहे हैं? जी, 9 मई के दो दिन बाद मेरे बड़े भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उसी दिन जो है वो लिस्टों में नाम आ गए, और यकीन करें कि सारी फातिहा छोड़ के जानी पड़ी और फैमिली अपनी 10-15 दिन साइड पे रखी, फिर मैं खुद महीना 1.5 महीना साइड पे रहा। तो हमें तो वो फातिह खानी भी अपने प्यारों की जो है ना, वो भी छोड़ के साइड पे होना पड़ा, इतना सख्त वक़्त था। लेकिन फिर आ गए, फिर अब मैदान में, अब भी अबूरी ज़मानत पे हूँ, मुकदमा भी फेस कर रहा हूँ, और पार्टी के लिए अपनी जो भी खिदमात हैं, इंशाल्लाह ये टिकट के लिए नहीं है मलिक साहब। पार्टी अगर मुझे बेहतर उम्मीदवार समझेगी मुझे टिकट दे दे, अगर किसी और को बेहतर समझेगी तो और को दे दे। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। अगर मुझे टिकट देगी तो मैं खुद अपना इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ये जो इन्वेस्टर, पैराशूटर और जो सरमायादार लोग थे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले थे, मेरे ख्याल में 9 मई के बाद ये अल्लाह ताला ने PTI पर, इमरान खान पर और PTI के वर्कर्स पर एक एहसान किया है कि ये गंद जो था ना, ये सारा ही साफ़ हो गया। तो हाजी साहब ये बताइएगा कि जैसे आप एक पार्टी के वर्कर के तौर पे, क्योंकि आप 15 साल से कारकुन हैं, तो पहले यहाँ पे जो साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे हैं वो भी PTI का रियल फेस थे, फ़ारूक हबीब साहब, और उनको PTI की ग्राउंड रियलिटी कहा जाता था कि PTI का रियल फेस है। तो आपके वो इलाके के भी रहे हैं, वो भी आपकी तरह पहले वर्कर के तौर पे आए थे और बाद में वज़ीर बनने के मज़े भी लूटते रहे, और फिर वो मुश्किल वक्त में जो है वो छोड़ भी गए हैं।
ان کے حوالے سے کیا کہیں گے اور ان کے بعد کا جو سینیریو ابھی حلقے کا بنا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایک پی ٹی آئی فیس مانا جاتا تھا فاروق حبیب، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری کلاس سے نیچے سے اوپر گیا ہے، تو جب حکومت میں یہ آئے گا، اس کو موقع ملے گا تو یہ ورکر کو عزت دے گا، کیونکہ یہ لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا ایک ورکر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب حکومت آئی، اس کو کوئی منصب ملا، وہ منسٹر بنا، تو اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ اس کے بھائیوں نے فیصل آباد میں جو کرپشن کی جو منڈیاں لگائیں نا ادھر، اور اس نے خود بھی بعد میں آئے دن کوئی نہ کوئی ان کی کرپشن کی داستان یہاں سنتے تھے۔ کبھی پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں پٹرول پمپ جو ہے وہ بھی ان کا ہی ہے، یہ اور وہ فلاں مل جو ہے اس میں اس کے بھائی کی 50 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اچھا فلاں جو رہائشی کالونیاں بن رہی ہیں ان میں ان کے حصے ہیں، پلازوں میں ان کے حصے ہیں۔ تو یہ جو باتیں اس وقت ہی ہوتی ہیں جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہی ہوئیں جب یہ منسٹر بنا، اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو آپ کے مخالفین بھی یہ کہتے ہیں، مطلب مسلم لیگ نون کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ فاروق حبیب نے بہت کرپشن کی ہے، تو اس کا مطلب آپ بھی اس بطور ورکر پارٹی اون کرتے ہیں کہ یہ فاروق حبیب نے واقعی بڑی کرپشن کی ہے؟ یہ جب کر رہا تھا میں اس وقت بھی پارٹی کے اندر بھی کہہ رہا تھا اور سوشل میڈیا پہ بھی کہہ رہا تھا۔ اب مشکل وقت آیا ہے تو اس نے 10 دن نہیں نکالے۔ یقین کریں یہ بد نسلہ انسان ہے، یہ جو اس نے گھٹیا گفتگو خان صاحب پر، خان صاحب کی فیملی پر اور پارٹی کی پالیسیوں پر کی، یہ پہلے کسی نے نہیں کی۔ یعنی عمر عثمان ڈار چھوڑ کے گیا ہے، اور اس کے بعد صداقت عباسی چھوڑ کے گیا، ان کے پہ ساتھ بھی بہت سختیاں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے پارٹی کے خلاف نہیں بات کی، چھوڑ گئے۔ اسد عمر چھوڑ گیا ہے، پارٹی کے خلاف اس طرح بکواس کسی نے نہیں کی جو اس بندے نے کی ہے۔ یہ نظریاتی لوٹا ہے۔ اس طرح کی اگر پکڑے بھی گئے یا استحکام پارٹی آج انہوں نے جوائن کر لی ہے، پارٹی کے ورکر کو امید تھی کہ فاروق حبیب اس طرح کا ری ایکشن بھی کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پارٹی کے ورکر یہ سمجھتے تھے کہ اس کا جنم ہی پی ٹی آئی میں ہوا ہے، تو اس کے پاس تو اور کوئی چوائس نہیں ہے، یہ مشکل وقت گزار لے گا۔ لیکن سب سے کم وقت میں اس نے پریس کانفرنس کی۔ یقین کریں کہ جو جیلوں میں یہ اتنا بد نسلہ انسان ہے، جتنے خان صاحب، اس خان صاحب نے اس کو شناخت دی، خان صاحب نے چھوٹی عمر میں اس کو ٹکٹ دے کے ایم این اے بنوایا، پھر چھوٹی عمر میں خان صاحب نے اس کو منسٹری دی، اور اس نے اتنی گھٹیا گفتگو کی۔ یہ فاروق حبیب سے جو ہماری وہ ایک ماؤں جیسی کارکن ہے یاسمین راشد، جیل کاٹ رہی ہے، صنم جاوید جو ماروی جو ہے، اور صنم جاوید ٹھیک ہے، وہ ختیجہ شاہ، کتنی ایلیٹ فیملی کی یہ لڑکیاں ہیں، اور کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان جیسی لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی لمبی جیل کاٹ جائیں گی۔ یقین کرے ان خواتین کی جوتیوں کی جو نوک ہے نا، وہ فاروق حبیب سے اچھی ہے۔ یہ اتنا گھٹیا انسان اور بد نسلہ انسان ثابت ہوا ہے۔ اب کیا ہے، اب ورکر جو ہے وہی پی ٹی آئی کا ورکر جو اس کو کندھوں پہ اٹھا کر اس کے نعرے مارتا تھا اور اس کو جتوایا اور اس کو سر پہ بٹھا کے عزت دی، آج وہی پی ٹی آئی کا ورکر اس کو گالیاں نکال رہا ہے، اس کی پوسٹیں، اس کی فلیکسیں پھاڑ رہا ہے۔ تو اس کو جب رد عمل پورے پاکستان سے آیا، اب اس کی یہ اوقات ہے کہ یہ حلقے میں نہیں آ سکتا۔ جو اس کے کچھ چند ایک خاص چمچے کڑچھے تھے، وہ ورکروں سے رابطہ کر کے ان ورکروں سے رابطہ کر رہے ہیں جن کے چھوٹے موٹے اس نے کام کیے تھے، اور آگے سے جو جواب ملتا ہے پھر منہ لٹکا کے چلے جاتے ہیں۔ ورکر پی ٹی آئی کا کمیٹڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ پی ٹی آئی میں تھا تو ہم اس کے ساتھ تھے، اب یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا ووٹ خان کا ہے۔ اچھا حاجی صاحب، دوسری طرف بھی یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ آپ کا حلقہ جو ہے این اے 102 جو نئی حلقہ بنی ہے، اس میں آپ کے جو ابھی سیاسی حریف ہے، کیونکہ آپ نے ابھی بطور امیدوار اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر دیا ہے، آپ کے سیاسی حریف بڑے تگڑے ہیں، وہ مطلب شریف فیملی کے بڑے قریبی ہیں۔ آبا شیر علی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، چودھری شیر علی صاحب کی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، آپ بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے آپ مڈل کلاس کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے اتنے پیسے والے اور اتنے اثر و رسوخ رکھنے والے امیدوار کے؟
دیکھیں جی جو اس وقت سینیریو ہے، میں پبلک میں جاتا ہوں، میں نے تو کمپین شروع کر دی ہوئی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ جب ٹکٹ لے کے آئیں گے نا، آپ نے ہمارے پاس نہیں آنا، آپ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جانا، آپ جیتے ہوئے۔ سمجھ لیں اتنا رسپانس ہے، اللہ تعالیٰ چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طاقتور لوگ ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا بڑا لمبا کیریئر ہے اس حلقے میں، جی، لیکن فرق بھی ایک موٹر سائیکل پر ہی آیا تھا نا، اس کی کیا اوقات تھی، ایک لوئر مڈل کلاس تھا، تو اس نے بھی اس سے الیکشن جیتا۔ دراصل فرق حبیب نے نہیں جیتا، وہ خان صاحب نے جیتا تھا۔ ووٹ خان صاحب کا ہے، ووٹ بلے کا ہے، وہ میں کھڑا ہو جاؤں، آپ کھڑا ہو جائیں، کوئی بھی کھڑے ہو جائیں۔ فرق حبیب بھی پی ٹی آئی کا ایک کھمبا تھا، مجھے ٹکٹ ملے گا میں بھی عمران خان کا ایک کھمبا ہی ہوں گا، اور لوگوں نے ان کھمبوں کو ہی جتوانا ہے۔ اور مجھے یقین کرے کہ 77 کی جو بھٹو کی جو ہوا تھی نا، یہ اس سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ میرا کوئی تقریباً 35 سال کا پولیٹیکل تجربہ ہے، کوئی 85 کے بعد میں نے سارے الیکشن دیکھے ہیں۔ آپ نے بطور ورکر ہی دیکھے ہیں؟ بطور ورکر دیکھے ہیں، حکومتیں بنتے ٹوٹتی دیکھی ہیں، اور ایز اے ورکر میں نے ان سب لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ تو یقین کریں جن الیکشنوں میں پارٹیوں کی ہوا بنتی تھی نا، یعنی 77 میں جیسے بھٹو کی ہوا تھی، 88 میں بے نظیر جاب آئی، تو پتہ چل جاتا تھا، یہ یقین کریں ان سے کہیں زیادہ اچھی ہوا ہے۔ تو حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو اس وقت صورتحال ہے، مطلب پی ٹی آئی کے اوپر ایک بڑی سختی ہے۔ فیصل آباد میں 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم نے دیکھا ہے، بطور صحافی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پہلی آواز آپ نے اٹھائی ہے، بطور امیدوار کھلے عام آپ باہر نکلے ہیں، کمپین کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی سختی تو نہیں آئی بطور کمپین کرتے ہوئے، الیکشن مہم چلاتے ہوئے؟ ملک صاحب، میری ساری زندگی گراس روٹ کی لیول کی سیاست میں گزری ہے، اور میں پرامن سیاسی جد و جہد پر یقین رکھتا ہوں۔ ہم نے مارشل لا دور بھی دیکھے ہیں اور دوسرے ادوار بھی دیکھے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں پر اچھے برے وقت آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے، ایک سیاسی ورکر کے طور پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جانا ہے، یہ سدا نہیں رہنا۔ بالکل مشکل وقت ہے، بہت سخت وقت ہے، اتنا سخت وقت جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور پارٹی پہ نہیں آیا، لیکن میرا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، ایمان ہے، اللہ نے چاہا تو ایک دن یہ وقت گزر جائے گا۔ ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر جاری رکھنی ہے اور پرامن جاری رکھنی ہے۔ تو یہ جو ورکر کنونشن ہم نے کروانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے فیصل آباد میں اس وقت وہ مایوسی کی کیفیت میں ہے اور ایک خوف کی کیفیت ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں ورکروں کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے یہی چیزیں محسوس ہوئی ہیں، تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ورکروں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کی جائے، جس سے ورکر جو پی ٹی آئی کا مایوس ہے یا ڈرا ہوا ہے وہ ریچارج ہو۔ ان کو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سارے بندے ہمارے پارٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، کچھ پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اور جو نہیں بھاگے وہ روپوش ہے۔ تو قیادت کا ایک فقدان ہے جو ورکر کو میسر نہیں ہے اس وقت۔ ایسے موقعوں پر نیچے سے نئی قیادت اوپر آتی ہے۔ ہمارے جیسے ورکروں کے لیے یہی سب سے اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ خود آگے آئیں، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کا انتظار کریں جو مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر بھاگے ہیں یا روپوش ہیں۔ تو کب کروا رہے ہیں ورکر کنونشن، اور اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی 6 دسمبر کو اپلیکیشن جو ہے وہ ڈی سی صاحب فیصل آباد کو دے دی ہے۔ اچھا، انہوں نے ابھی اس کو اپروو نہیں کیا، منڈے کو پھر جائیں گے، اپروول مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو وایا کورٹ میں جاؤں گا۔ یہ ہمارا آئینی، جمہوری اور قانونی حق ہے۔ اگر دوسری پارٹیاں جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کر چکی ہیں، کمپینیں شروع کر چکے ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک پرامن، ہر لحاظ سے پرامن جو ہے
وہ ورکر کنونشن کروائیں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی مرکزی قیادت کو بھی اس میں دعوت دیں گے، سارے فیصل آباد کے ورکر انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے، اور یہ ایک بھرپور ورکر کنونشن ہوگا۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا، اس سے پہلے لاہور میں ہم نے دیکھا، ویسے کے پی کے میں تو ورکر کنونشن ہو رہے ہیں، اس کے بعد ورکر کنونشن کے بعد ایف آئی آر ہو جاتی ہے، لیکن لاہور میں جو اپلیکیشن دی گئی تھی اس کے بعد کورٹ نے وہاں پر اجازت بھی دے دی ورکر کنونشن کی، اور بالکل ورکر کنونشن کے ٹائم پولیس نے جو ہے وہ وہاں پر کنونشن نہیں ہونے دیا، تو اس کا آپ نے کیا لائحہ عمل بنایا؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک قانون کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، اگر وہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہم عدالت میں جائیں گے، اگر پولیس زبردستی کرے گی ہم ان کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے، لیکن ہم پھر اس کے حوالے سے بھی قانونی راستہ ہی اختیار کریں گے۔ تو جیسے دوسرے شہروں میں جن کی لاہور کی آپ نے مثال دی، وہ پھر کورٹ میں گئے، اب پشاور کورٹ میں کے پی کے میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئینی اور قانونی جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو حاجی صاحب ایک لاسٹ کویسچن ہے، یہ بتائیے گا آپ کا اب حلقہ این اے 102 جہاں سے پہلے فاروق حبیب صاحب ایم این اے رہے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے، اسی طریقے سے پہلے عابد علی صاحب ایم این اے رہے ہیں اور وہ بھی وفاقی وزیر رہے، آپ کیا امنگیں لے کے یہاں پہ اترے ہیں؟ کیا آپ بھی اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے تو کیا کام کرنا چاہیں گے اپنے حلقے کے لیے، اپنے حلقے کی عوام کے؟ نمبر 1 تو میری ایک دلی خواہش ہے کہ میرا مقابلہ عابد شیر علی اور فاروق حبیب دونوں کے ساتھ ہو، اور انشاءاللہ ان کی دونوں کی ضمانتیں ضبط کروائیں۔ دوسری بات کیا کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں سب سے پہلے جو ہے نا صحت اور تعلیم، یہ 2 ایسے شعبے ہیں جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، میری کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ اس پہ کام کر سکوں کروں۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، اور پلینگ گراؤنڈز جو ہیں ہمارے حلقے میں پلینگ گراؤنڈز نہیں ہیں۔ اچھا میں خود بھی کرکٹر رہ چکا ہوں، تو میری یہ خواہش ہے کہ جتنی زیادہ پلینگ گراؤنڈیں ہوں گی ہمارے بچے جو ہیں وہ کھیلیں گے۔ اچھا کھیلیں گے تو وہ منشیات سے دور رہیں گے، وہ جوا مافیا سے بچے رہیں گے، ایک صحت مند ایکٹیویٹی جو ہے وہ علاقے کے بچوں کو ملے گی۔ تو انشاءاللہ جو بھی اس کے علاوہ پھر عوام کی اور اپنے حلقے کی بہتری کے لیے کر سکا انشاءاللہ تعالی سب کروں۔ بہت بہت شکریہ حاجی راسم مغل صاحب۔ ناظرین، حاجی راسم مغل صاحب نے اس دور میں جب کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑی سختی ہے اور ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ فیصل آباد کے اندر جب پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر جن کو عمران خان نے ٹکٹ بھی دینے کا اعلان کیا، وہ بھی جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہے، تو اس حالات میں ایک ورکر کے طور پہ ایک پارٹی کا ریئل فیس ہوتے ہوئے حاجی راسم مغل نے جو ہے وہ اپنی مہم شروع کر دی ہے، اور نہ صرف مہم شروع کیا بلکہ فاروق حبیب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے حصہ تھے، ابھی استحکام پارٹی میں چلے گئے ہیں، ان کو بھی چیلنج دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلم لیگ نون کے بڑے سیاسی کارکن عابد شیر علی صاحب کو بھی یہاں سے چیلنج کیا ہے۔ تو حاجی راسم مغل صاحب نے یہی نہیں بلکہ ورکر کنونشن کے لیے بھی فیصل آباد میں ان سختی کے حالات میں پہلے ورکر کنونشن کے لیے ڈی سی فیصل آباد سے اجازت نامہ بھی طلب کیا ہے۔ تو حاجی راسم مغل صاحب کی آپ نے باتیں سنی، اور پی ٹی آئی کے ریئل فیس ہیں، یہ پچھلے 15 سال سے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس پہ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ابھی تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔